अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बख्श रईस साहब और उस्मान शामी साहब। नाज़रीन, तारीख में पहली बार दरिया सतलुज, रावी और चनाब में एक साथ सैलाबी सूरत हाल देखने में आ रही है। बिफरे पानी ने हर तरफ तबाही मचा दी है। 2200 देहात बताए जा रहे हैं जो कि सिर्फ पंजाब में डूब चुके हैं। इसके अलावा 20 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर हुए हैं। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि मानसून की बारिशों ने मज़ीद पानी से तबाही मचाना शुरू कर दी है। और इसके साथ साथ ये बताया जा रहा है कि ख़तरा भी टला नहीं, क्योंकि भारतीय आबी जाहरियत भी जारी है। भारत की जानिब से सलाल डैम के सारे बंद खोल दिए गए हैं और अगले 48 घंटे अहम करार दिए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 8 लाख क्यूसिक करेला चनाब से गुजरेगा और वो भी करीबी आबादियों को शदीद मुतासिर कर सकता है। हमारा सवाल ये है कि एक साथ तीनों दरिया बिफर गए हैं। इस सूरत हाल में जो नुकसानात हैं और जो मुतासरीन हैं उनके अजाला कौन करेगा? सलमान साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हमें पहली बार ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत के पास इतनी कैपेबिलिटी और इतनी कैपेसिटी है कि मुतासरीन की बहाली का अमल शुरू हो सके इसके बाद? देखें, हुकूमत के पास इतनी कैपेसिटी तो नहीं है, लेकिन जिस तरह की सूरत हाल तारी हुई है इसमें हुकूमतें NDA में, PDM में और दीगर अदारे काम करते नज़र आ रहे हैं। उनके हाथ पांव फूले हुए हैं। और आपने जैसे अपने इब्तदाइये में कहा है कि जो सूरत हाल बनी है, इससे पहले कभी इस तरह की सूरत हाल नहीं बनी थी कि एट ए टाइम तीनों दरियाओं में तगयानी है। और ये सिर्फ मुसलसल बारिशों का अमल नहीं है। देखें, इससे पहले हमें याद पड़ता है कि जब बात की गई थी कि भारत से आने वाले पानी की, कि उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया और इजाफी पानी वो छोड़ रहे थे। लेकिन अब तो मुझे ऐसे लग रहा है, मैं उनके चैनल्स भी देख रहा था, कि ऐसे लग रहा है कि वो 10 मई का बदला शायद पाकिस्तान से लेना चाह रहे हैं। और इस तरह की कैफियत, देखिए बात है कि उधर भी ये कैफियत तारी है। और सिंध ताश मुआहदे के तहत जो चीज़ें थी वो तो हो गई ख़त्म। लेकिन ये तो एक इंसानी मसला बना हुआ है। और ख़ास तौर पे जो हमारे यहाँ जो सूरत हाल तारी हुई है कि पंजाब में ऐसी सूरत हाल कभी तारी नहीं हुई थी। जनूबी पंजाब में एक गैर मामूली कैफियत थी। आप देखें कि मैं आज देख रहा था कि वज़ीर आला सिंध, उनके हाथ पाँव भी फूले हुए हैं, इसलिए कि ये रेला उधर का रुख कर रहा है। और इस सारी सूरत हाल में एक बात तो अच्छी हुई है कि जिस तरह बहुत कुछ बह गया है, सियासत भी बह गई है। कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई एक्टिव नज़र नहीं आ रही। मेरा तो ये ख्याल था कि इस तरह की सूरत हाल में जो सियासी जमातें होती हैं वो भी जाती हैं। और माजी के अंदर हम देखते रहे कि वो कम अज़ कम जो मुतासरीन हैं उनके लिए खुराक, अद्वियात का बंदोबस्त करती थी। और हम हमेशा हुकूमतों के नाकद रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह मुमकिन इक़दामात जो हैं वो करते नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपको तो ये सैलाब नज़र आ रहा है, मुझे आने वाले वक्त के अंदर इस सैलाब के बाद कई सैलाब हैं। आप देखें, उनको बसाने का बहुत बड़ा चैलेंज होगा। उसके बाद ज़मीनों का जो मसला है, और सबसे अहम बात है कि महंगाई का एक बड़ा सैलाब। आपकी ज़राअत जिस तरह इससे मुतासर हुई है, ये एक सूरत हाल बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो मैं समझता हूँ कि अब इस मामले में हुकूमतों को, अदारों को संजीदगी दिखाते हुए कोशिश करनी चाहिए कि कम अज़ कम नुकसान हो। और दूसरा, ये जो मुतासरीन है इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। कल हम यहाँ पर बैठ के 16 लाख की बात कर रहे थे। आज जो पंजाब के इरफान काठिया साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि 20 लाख से ज़्यादा मुतासरीन है। और बात यह कि अगर हम कौमी जज्बे से काम लें तो मुतासरीन को लाना, बैठाना, खिलाना कोई इशू नहीं है। बात यह कि अगर हम 22 अप्रैल और 10 मई के दरमियान वाला जज्बा इस सैलाबी सूरत हाल के अंदर भी कारगर करें तो यकीनन इसके अच्छे नताइज होंगे। एक प्लस पॉइंट मैं कहता हूँ कि देखिए, जब हम अदारों की बात कर रहे हैं, फौज ने भी अपना एक रोल अदा किया है। आप देखें कि मुतासरीन को निकालने में पाकिस्तानी फौज और हमारे फौजी जवान वो भी सरगर्म अमल नजर आ रहे हैं। और ये कौमी जज्बा अगर इसी तरह बुरे कार लाया गया, इस तरह के मामला जो होते हैं कौमों को सुलाने के लिए नहीं आते, जगाने के लिए आते हैं। तो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर परेशानी के इजहार की बजाय चाहिए ये कि कौमी जज्बे के तहत सब अपनी अपनी सतह पे इसके लिए काम करें ताकि इस परेशानी से निजात मुमकिन हो। ठीक है, यानी सिर्फ हमें हुकूमतों की तरफ नहीं देखना चाहिए, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी करना होगी। डॉक्टर साहब, भारतीय आबी जाहरियत की बात हो रही है, क्या जानबूझकर भारत ये सब कर रहा है या वो भी मौसमियाती तब्दीली से यकसा मुतासिर है और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है? भारत पे हम इल्ज़ाम लगा देते हैं। PTI तो बच गई ना, मुझे तो ख़तरा था कहीं PTI पे इल्ज़ाम ना लग जाए पानी का। देखें, आप ये तो कह सकते हैं कि फ्लड का जो मैग्नीट्यूड है, जो नौइयत है, वो बहुत ज़्यादा है माजी के फ्लड की तरह।
لیکن یہ جو آپ کی آرگومنٹ ہے کہ 3 دریاؤں میں ایک وقت میں آ گیا، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. آپ ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں، اس سے پہلے بھی ان 3 دریاؤں میں آتا ہے. جہلم میں بھی بعض دفعہ فلڈ ہوتا ہے، اب بھی جہلم میں پانی آ رہا ہے. تو 3-4 یہ دریا جو ہے نا یہ بپھرتے ہیں، اور ستلج بھی ہوتا ہے، راوی بھی ہوتا ہے، چناب بھی ہوتا ہے. شدت اتنی ہوتی ہے جتنی اس بار ہے؟ صرف شدت کی آپ بات کر سکتے ہیں کہ میں نے کہا نا میگنیچیوڈ، شدت کی آپ بات کر سکتے ہیں کہ زیادہ ہے فلڈ. لیکن آپ کا 2022 کا فلڈ جو تھا، 2010 کا جو آپ کا فلڈ تھا، جو کہ ہم بھگتے رہے کئی سالوں تک بعد میں، وہ جو ہے اسی طرح اس دفعہ فلڈ ہے، پانی زیادہ ہے. اب ظاہر ہے کہ یہاں سے اب وہ پنجند کی طرف بڑھ رہا ہے، پنجند کو کراس کر کے سندھ میں انٹر ہو جائے گا، اور سندھ میں بھی تباہی پھیلے گی کیونکہ وہاں زمین پلین زیادہ ہے. تو وہ پھر پانی سندھ کا جو پانی ہے ہر طرف پھیل جاتا ہے، تو اس سے جو ہے نقصان پہنچے گا. تو نقصان تو پاکستان کا ماضی کی نسبت جو ہے وہ زیادہ ہوا ہے. جو ہماری لیمیٹیشنز ہیں اس کے اندر تو کام کافی ٹھیک ہی ہو رہا ہے. مطلب یہ کہ ہم جو ہے نا آخری وقت پہ سوچتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہیں وہ فالو کیے جا رہے ہیں. اور لیکن وہ علیحدہ بات ہے کہ اس کا جو نوعیت چونکہ اتنی زیادہ ہے، میگنیٹیوڈ اس کا اتنا زیادہ ہے، اس کی وجہ سے آپ کو زیادہ نقصان اس وقت نظر آتا ہے. جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے، دیکھیے ڈیم کا بنیادی اصول ہوتا ہے کہ جب پانی ایک لمٹ سے اوپر ہو جائے تو آپ کو یا تو ڈیم کھولنا پڑتا ہے یا توڑنا پڑتا ہے. پاکستان کے اندر بھی ہم نے کئی بند توڑے ہیں قادر آباد کے لیے بچانے کے لیے، قادر آباد لنک کو بچانے کے لیے وہ توڑے ہیں. تو اسی طرح انڈیا کے اندر بھی جب پانی ایک لمٹ سے زیادہ ہوگا تو چلو وہ پاکستان کے خلاف ہیں، لہذا پانی کو ایک گیٹ کھولنے کے بجائے 2 کھول دو تاکہ ذرا ان کے لیے اور پریشانی ہو. یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے ڈاکٹر صاحب اس صورتحال میں کیا 2 ممالک کے درمیان جب دونوں طرف سیلابی صورتحال ہو تو کمیونیکیشن کا ہونا کتنا ضروری ہے آپس میں؟ دیکھیں نا، یہ تو ہمارے حکمرانوں کو سوچنا ہے نا. آپ لیسن کیوں نہیں لیتے چین سے؟ دیکھیں چین کے اور انڈیا کے تعلقات کیا ہیں. چین کے ٹیریٹوریل کلیمز ہیں جس کو انڈیا اپنا ٹیریٹری کہتا ہے. اس سے بڑی مثال آپ کو جو ملتی ہے وہ ہے چین اور تائیوان کی. تائیوان جو ہے وہ بریک اوے پروونس ہے چین کا. ہم اس کو ریکگنائز نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں یہ پارٹ آف چائنا ہے. اچھا، اور وہ اس کو بریک اوے پروونس کہتے ہیں، اس کو اپنے اندر شامل کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس کے باوجود چین کی تجارت تائیوان کے ساتھ موجود ہے. آپ تائیوان سے ٹریول کر کے چین بزنس پرپس کے لیے جا سکتے ہیں، ویسے نہیں. بزنس پرپس کے لیے آپ تائیوان سے چین جا سکتے ہیں. تائیوان سے ٹریڈ ان کی موجود ہے، فلائٹیں مل جاتی ہیں آپ کو بزنس پرپس کے لیے، ویسے نہیں ہے. تو ہمیں بھی ایک سبق لینا چاہیے چین سے کہ آپ کے ڈفرینسز ہیں. پاکستان کا جو ہے وہ ایڈورسری کنٹری ہے انڈیا، لیکن ایک منیمم ریلیشن شپ رکھنا ضروری ہوتا ہے. جب آپ کا منیمم ریلیشن شپ ہی نہیں ہے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ تو 2 طرفہ تعلق ہوتا ہے نا، دونوں طرف ہوتا ہے. دیکھیں یہ جو ہوا ہے، یہ اتنی بری حالت جو ہے مودی صاحب کی وجہ سے ہوئی ہے. وجہ یہ ہے کہ اسی حکومت میں واجپئی بھی پرائم منسٹر تھے، اسی پارٹی کے پرائم منسٹر تھے. لیکن اس کے باوجود واجپئی کی کوشش یہ تھی کہ پاکستان سے ڈفرینسز کے باوجود، پاکستان پہ جو الزامات لگتے تھے اس کے باوجود ایک ورکنگ ریلیشن رکھنا چاہتے تھے. یہ ان کی واجپئی ہاں لاہور آئے تھے، یعنی یہ بڑا فرق تھا اس بات کا. تو اسی پارٹی کے واجپئی تھے، اسی پارٹی کے یہ اپنے موجودہ پرائم منسٹر ہیں. اور لیکن ان کا تعلق جو تھا نا وہ انتہا پسند ہندو تنظیموں سے بہت گہرا ہے. نظریاتی طور پر وہ اس کا حصہ ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے تعلقات جو ہیں وہ مودی کے زمانے میں خراب ہوئے. اگست 2014 میں جو ڈائلاگ سسپینڈ کیا تھا وہ مودی نے کیا تھا، اور آج تک وہ ڈائلاگ شروع نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے، کوشش کی گئی وہ جو ٹریک 2 کے ذریعے، لیکن اس سے بھی کام نہیں بن سکا. اور 2019 کے بعد جو تعلقات ہیں وہ بالکل ہی ختم ہو گئے. وہ جو کشمیر پہ جو انہوں نے کارروائی کی ہے اگست 2019 میں، تو اس کی وجہ سے آپ کا ایون ڈپلومیٹک لیول پہ بھی آپ نے ڈاؤن گریڈ کیے ہوئے ڈپلومیٹک ریلیشنز، کیونکہ ہائی کمشنر یا امبیسڈر دونوں ملکوں کے موجود نہیں ہیں. انڈیا نے بھی وڈرا کیا ہوا ہے، ہم نے اپنا بھیجا ہی نہیں تھا کیونکہ نئے بندے نے جانا تھا.
تو یہ تو ہماری حکومتوں کو سوچنا چاہیے نا کہ ریلیشن شپ ہونا چاہیے ایک لمٹ تک، اور وہ اور اس سے ہم چین سے سبق اس سلسلے میں لے سکتے ہیں. تو اس کی وجہ سے انڈیا جو ہے وہ ہر چیز کو نیگیٹو انداز میں دیکھے گا، اور ہم بھی انڈیا کی ہر چیز کو نیگیٹو انداز میں دیکھتے ہیں. سیدھی سی بات ہے، ہم بھی انڈیا کو اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں جس طرح انڈیا ہمیں ٹریٹ کرتا ہے. تو ایک ہی بات ہے نا. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ کم از کم سوسائٹل لنکیجز ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اسٹیٹ میں جھگڑا چلتا رہے، قدرتی آفات کا سامنا ہو تو ایٹ لیسٹ اتنی بات چیت تو رکھی جائے نا ایک دوسرے کے ساتھ. رسول بخش رئی صاحب، اس وقت جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے، لیکن ایک سوال جو ہر ایک کے ذہن میں گردش کر رہا ہے کہ آخر یہ سیلابی صورتحال کب تک رہے گی؟ دیکھیں، یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگلے 2 ہفتے 3 ہفتے تک یہ صورتحال رہے گی، اور اس کے لیے تیاری میرے خیال میں پاکستان میں ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے ہم تیار نہیں تھے. تیاری تو ضرور تھی، لیکن توقعات سے کہیں زیادہ اس وقت ہندوستان میں بھی بارشیں ہوئی ہیں، پاکستان میں بھی بارشیں ہوئی ہیں. ایگزیکٹلی. اور اس کے مطابق لوگوں کو اپنے علاقوں سے باہر نکلنا پڑا ہے. یہ زیادہ تر وہ آبادیاں ہیں جو دریاؤں کے کنارے آباد تھیں، اور یہ آبادی کا پھیلاؤ دیکھیں نا کہ 3.5 کروڑ کی آبادی کے ملک سے آپ 25 کروڑ کی آبادی کا ملک بن گئے ہیں. تو لوگوں نے تو آپ کے پہاڑ بھی ختم کر دینے ہیں، جنگلات بھی ختم کر دینا ہے، اور دریا بھی نہیں چھوڑنے، نہریں بھی نہیں، کوئی چیز جگہ نہیں چھوڑنی. تو اس کی طرف جب تک ہم توجہ نہیں دیتے، اور کچھ لوگوں کا تو خیال ہے کہ ہم مسائل میں ایسے گھر چکے ہیں کہ اب ان سے نکلنا ناممکن ہے، مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو آپ اس آبادی کے لحاظ سے دیکھیں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر ان کو نکلنا پڑا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 46 میں 47 میں 51 میں ارلی 50s میں بھی پاکستان میں فلڈز آئے ہیں، اس علاقے میں بہت بڑے فلڈز آئے ہیں. تو جن لوگوں کو نکالا گیا تھا ان کی تعداد سینکڑوں میں تھی یا ہزاروں میں تھی. تو آبادی وجہ سے لاکھوں کی تعداد میں ہے. اور آپ نے پھر کالونیاں اور ہر چیز، تو اس کے لیے ایک چیز کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. ایک یہ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کیا ہونی چاہیے، اس کے لیے ہم تیار نہیں. اور دوسری چیز جس کے لیے ہم تیار نہیں کہ جو بنیادی مشکل فیصلے کرنے ہیں کہ ہمیں لینڈ یوز کا ہم تعین اس لیے نہیں کر رہے کہ طاقتور لوگوں کے، اب جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے، میں دوہرا رہا ہوں بات، پہلے بھی کسی پروگرام میں بات کہہ چکا ہوں، وہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ وزیر ہیں، وہ کابینہ کے ممبر ہیں. انہوں نے دریاؤں میں، پہاڑوں میں، کھیتوں میں، ہر جگہ کے اوپر انہوں نے کالونیاں بنا دی. یہ بات صرف آپ نہیں کہہ رہے، حکومت میں موجود لوگ بھی کہہ رہے ہیں. خواجہ آصف بھی بول رہے ہیں اس پر، مصدق ملک صاحب بھی بول رہے ہیں. لیکن المیہ یہ ہے نا کہ آپ صرف بات کر رہے ہیں، کچھ عمل درآمد نہیں ہو رہا، آپ کچھ سیکھ نہیں رہے ہیں. اس لیے کہ وہ ان کے خواجہ آصف صاحب اور مصدق ملک سے زیادہ وہ زیادہ بااثر لوگ ہیں کہ ان کے خلاف قانون حرکت نہیں کر سکتا. کہ یہ تو ان کا احتساب جب تک نہیں ہوگا، اور آپ کی سیاست میں جب تک احتساب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس وقت تک آپ کوئی چیز بھی ٹھیک نہیں کر سکتے. ہم ایسے رونا روتا رہیں گے. اور ایک بات جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ ہمیشہ، آپ سے میں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہتا ہوں کہ بار بار آپ نے یہ کہا ہے کہ ہندوستان کی آبی جا رہی ہے، آبی جا رہی ہے. آپ دیکھیں وہ پانی کو پی تو نہیں سکتے، اپنے کھیتوں میں نہیں ڈال سکتے. ہمیں اس بات کا مطالعہ ہمارے جو موسمیات کے ماہرین ہیں، ہمیں صرف نگاہ پاکستان کے علاقوں میں نہیں رکھنی چاہیے، ان علاقوں پہ رکھنی چاہیے جہاں بارشیں ہوتی ہیں اور ان بارشوں کا پانی پاکستان کے دریاؤں میں آتا ہے. خصوصی طور پہ ان 3 دریاؤں میں، ستلج ہے، چناب ہے، راوی ہے، کہ ان کا جو کیچمنٹ ایریا ہے وہ ایک جیسا ہے کہ وہاں پہ جب بھی بارشیں ہوں اور وہاں کی پیشین گوئی، ہم دنیا کی پیشین گوئی جو ہے بارشوں کی، وہ ہم دیکھتے ہیں. تو یہ دیکھ کے کیوں نہیں بتاتے کہ بھی وہاں پہ بارشیں ہو رہی ہیں، اتنا پانی ہندوستان کے جو ڈیمز ہیں یا ریزروارز ہیں ان میں اتنا پانی جمع ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. وہ چھوڑ دیں گے، ان کو چھوڑنا پڑے گا. نہیں چھوڑیں گے تو ان کے ڈیم جو ہیں وہ پھٹ جائیں گے. ہمیں تیاری کرنی چاہیے اس قسم کے معاملات سے نمٹنے کے لیے. یہ 6 نہروں کا جو چلا تھا، کس طریقے سے حکومت نے دم توڑ دیا کہ 3 بننی تھیں
وہ تھرپارکر اور ان علاقوں کے لیے سندھ کے لیے 3 بننی تھی جو جانی تھی چولستان، اور یہ ایک علاقہ ہے، سارا علاقہ ہے. تو آپ بڑی بڑی نہریں بنائیں، وہاں پہ لے جائیں. اگر آپ 2 سال 3 سال بعد بھی ان علاقوں میں ایک دفعہ پانی چلا جائے تو نیچے پانی کی سطح بلند ہو جاتی ہے، نیچے جو لیکن جس طرح آپ واٹر نے لیول ذکر ہے کیا وہ چھ چارج ہو کنالز جاتا ہے. کا، وہ معاملہ کس طرح سیاست کی نظر ہوا اور کیسا ریئیکشن آیا سندھ سے، یہ سارا معاملہ بھی ہم نے دیکھا. تو پھر یہاں کیسے کنسنسس پیدا کیا جا سکتا ہے اور تیاری کی جا سکتی ہے ایسی آفات سے بچنے کی؟ کبھی بھی نہیں کیا سکتی. میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جو کام قوموں نے کرنے ہوتے ہیں وہ کرنے ہوتے ہیں. آپ نے اتنا دیر کر دی، آپ کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. پیپلز پارٹی مکمل طور پہ خاموش رہی، ایگزیکٹلی مکمل طور پہ خاموش رہی. جو کچھ وہاں پہ ہوتا رہا، جب پیچھے انہوں ہٹ نے گئی سارے معاملے وہاں سے. پہ سڑکوں کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا تو پیپلز پارٹی کہاں تھے؟ ان کی حکومت مراد علی شاہ کہاں تھے؟ تو ان کے ساتھ تھے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جب آپ کا اتحادی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے اور ان کے اتحادی نہ ہوں، یہ دیکھیں اگر وہ پیپلز پارٹی ان کا اتحادی نہ ہوتی تو وہ کبھی اس طرح سے سڑکوں کے اوپر نہیں بیٹھ سکتے. اگر سڑکوں کے اوپر بیٹھ گئے ہیں تو کیا ان کو گرفتار نہیں کیا، ان کو ختم نہیں کیا، وہاں سے ہٹایا نہیں جا سکتا؟ کہ اس سے بڑی شرپسندی اور دہشت گردی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کئی مہینوں تک کئی ہفتوں تک آپ سڑکوں کے اوپر بیٹھ جائیں. یہ صرف میں سندھ کی بات نہیں کر رہا، یہ پاکستان کے دیگر علاقوں میں بھی ایسا ہوتا ہے. وہ مذہبی جماعتیں کرتی ہیں، وہ لسانی جماعت. آپ سے 2 طاقتیں جو ہیں آپ کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں، ایک لسانی تشدد پسندی اور شدت پسندی کی، اور دوسری مذہبی شدت پسندی کی اور انتہا پسندی کی. آپ ان کو قابو میں نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ویسے ہی آپ کی جو صلاحیت ہے حکمرانی کی وہ کمزور سے ٹھیک ہے، لیکن اس وقت جس صورتحال کا سامنا ہے ہمیں اس کنسنسس کی پر جو بات قابو کبھی کیسے کرنی پایا نہیں جا سکتا ہے، اس چاہیے، پر جو ہم کام بات آپ کر نے رہے کرنی ہے ہیں. آپ کو عثمان کرنی شامی ہے. صاحب، ایک تو قدرتی آفت ہے، اس کے سامنے ہر کوئی بے بس ہو جاتا ہے، لیکن ایک ہے لانگ ٹرم پلاننگ جس کا شدید فقدان ہمیں دکھائی دے رہا ہے. کیا 20 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں اور ابھی سندھ کی جانب بڑھ رہا ہے، وہاں 16 لاکھ سے زائد افراد کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے. ان نقصانات کا ازالہ ہو پائے گا؟ اچھا، ایک تو بڑی افسوسناک خبر آئی ہے اسسٹنٹ کمشنر پتوکی فرقان احمد صاحب جو ہے ان کی انتقال کی. تو وہ کہتے ہیں 5 دن سے وہ ہیڈ بلوکی کے مقام پر اور دماغ کی شریان پھٹ گئی ان کی، مقیم تھے، اور وہاں پہ وہ جو آپریشن ہے اس کی نگرانی کر رہے تھے، اور وہ شدید ذہنی تناؤ میں تھے اور ان کے دماغ کی شریان جو ہے وہ پھٹ گئی ہے. تو ایک تو ہم جہاں تنقید کرتے ہیں تو ایسے لوگ جو اپنی جو ہے ڈیوٹی کرتے ہوئے اپنی جان دے دیتے ہیں تو ان کی ہمیں جو ہے ان کی خدمات کا اعتراف بھی کرنا چاہیے. ڈیفینیٹلی. ایک بات. اچھا، جو دوسری بات ہے جو لانگ ٹرم آپ بات کر رہے ہیں، تو یہ 2010 میں جب سیلاب آیا تو میں آج دیکھا لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج ہیں منصور علی خان صاحب، ان کی سربراہی میں ایک رکنی جو ہے وہ فلڈ کمیشن بنا تھا. اس کی رپورٹ آج بھی آن لائن موجود ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اس میں انہوں نے کچھ باتیں کی اور وہ لگتا ہے کہ جیسے دوبارہ کہ آج ہی کی بات ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب سیلاب آیا تو اس کے نتیجے میں حکومت کا جو امدادی سرگرمیاں تھیں اور بحالی کے اقدامات تھے تو وہ تو کافی تسلی بخش تھے، لیکن کچھ چیزوں کی انہوں نے نشاندہی کی ہے. ایک تو انہوں نے کہا کہ جب یہ ریسکیو اور اس کا عمل جاری ہوتا ہے ریسکیو کا، تو یہ وی وی آئی پیز کی جو موومنٹ ہے وہ اس میں خلل کا باعث پڑتی ہے. تو 2010 میں انہوں نے کہا کہ اس سے گریز کرنا چاہیے، یعنی جو ارباب اختیار ہیں ان کو. تو اب آج آپ دیکھ لیں کہ کتنا اس پہ عمل ہو رہا ہے. دوسرا کام انہوں نے یہ ایک بات بتائی کہ یہ جو دریا کے راستے میں جو ہے وہ رکاوٹیں بنائی گئی ہیں، تجاوزات بنائی گئی ہیں، ان کا خاتمہ ہونا چاہیے اور ان کو دوبارہ نہیں بننے دیا جانا چاہیے. ہم نے کل ڈسکس کیا، یہ بھی آپ دیکھ لیں کتنا ہوا ہے. تو پھر انہوں نے ایک ریکمنڈیشن یہ دی تھی کہ اس وقت کے سیکرٹری آبپاشی کو جو ہے ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے کہ انہوں نے غفلت برتی ہے جو انتظامات میں. اچھا، وہ بھی کوئی کارروائی نہیں کی گئی. تو اب یہ آپ دیکھیں کہ یہ، اور پھر انہوں نے سختی سے کہا تھا کہ آبی گزرگاہوں پہ لوگوں کو دوبارہ آباد نہ ہونے دیا جائے. یہ وہاں پہ بیٹھتے ہیں اور پھر وہاں ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس طرح ایک مستقل کچی آبادیاں وہاں پہ یا آبادیاں وجود میں آ جاتی ہیں. تو ہم نے اس پہ بھی کوئی عمل نہیں کیا. تو آپ کا جو سوال تھا کہ لانگ ٹرم کیا ہمارا کرنے کا ارادہ ہے، تو آپ دیکھ لیں یہ پچھلے 15 سال میں جو ہے یہ فلڈ کمیشن بنا، اس نے رپورٹ دی، بڑی جامع رپورٹ ہے، بہت اقدامات کا ذکر ہے. ماشاءاللہ سے کوئی ایک بھی کام میرے خیال سے ہماری ایک پر بھی عمل نہیں ہوا. تو اب میرا جو ہے میرے خیال سے اس وقت 2 کام جو ہے وہ بڑے بنیادی ہیں. جب یہ ریسکیو کا اور ان کی امداد کا عمل مکمل ہو جائے گا اور پانی اتر جائے گا، تو پہلا تو یہ کہ ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی کی جانی چاہیے
جو اجازت دیتے ہیں اس طرح کی کچی آبادیاں بننے کی یا پھر ایسی رہائشی آبادیاں بننے کی ان جگہوں پہ جہاں سے پانی کے گزرنے کا راستہ ہے. یہ سرکاری افسران جو ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں, جو ریگولیٹر ہے. جب تک آپ ان کو کوئی سزا نہیں دیں گے, مثال نہیں بنائیں گے, تو یہ بات اسی طرح ہی چلتی رہے گی اور ہم ہر تھوڑے عرصے بعد اسی طرح ہی بیٹھ کے نوحہ پڑیں گے. دوسری بات یہ کہ پہلے یہ کام ہو رہا تھا 10-15 سال بعد, اب ماہرین کا کہنا یہ کہ ہر سال یا ہر دوسرے سال جو ہے آپ کو ان مسائل کا سامنا ہوگا. تو اب میرا خیال میں دوسرا کام جو حکومت کو کرنا چاہیے, وہ آبی ماہرین جو ہیں وہ پورے ملک میں طرح طرح کے مشورے دے رہے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ پانی چوز کنویں بنائے جائیں جس سے واٹر لیول اوپر ہو, کوئی کہتا ہے ڈیم بنائے جائیں, کوئی کہتا ہے ریزروائر بنائے جائیں. ان لوگوں کے آپس میں اختلاف بھی ہیں, تو ان لوگوں کو ساروں کو ایک جگہ بٹھا لینا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیں 3-4 مہینے پہلے تک جو ہے وہ کچھ جو لوگ سیاسی مفاد کے لیے عوام کو ورگلا کے بہت ساری سڑکیں سندھ میں بلاک کر کے بیٹھے تھے کہ اب یہاں پہ پانی کی قلت ہو جائے گی کیونکہ ایک نہریں نکالنے کا منصوبہ تھا ستلج سے. تو پہلی بات تو یہ کہ اگر وہ نہریں نکال لی جاتی تو آج شاید تھوڑا سا ان کا فائدہ ہی ہوتا. تو میرا خیال ہے یہ بھی بہت اچھا ٹائم ہے. یہ سرکار جو سارے سیاسی عناصر ہیں ان کو بھی ابھی جیسے یہ ہم اس سے نکلتے ہیں اس فیز میں سے, ان کو بٹھا لیا جائے اور ان سے کچھ چیزیں ایگری کرا لی جائیں کہ یہ واٹر مینجمنٹ کا جو وہ کیا نظام ہوگا ملک کے اندر, کہاں کہاں ڈیم بننے ہیں وہ ضروری ہیں, اور اس پانی کو کس طرح مینج کیا جائے گا. یہ تو بہت آسان باتیں آپ نے بتائی ہیں. مسئلہ تو یہاں آ جاتا ہے نا, یہ باتیں تو حکومت بھی کرتی ہے لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا. کچھ دنوں کے بعد وہاں پر بسانے کا عمل شروع ہو جانا ہے پھر سے, تو پھر اسی طرح ہی ہم روتے رہیں گے. اور کارروائی کس نے کرنی ہے؟ جس طرح ہم ادھر بیٹھ کے نوحہ سنا رہے ہیں, تم ہی دعا دینا. ایگزیکٹلی, وزراء بیٹھ کے نوحہ سنا رہے ہیں کہ اتنے طاقتور لوگ ہیں جو پارلیمان کا حصہ ہے, تو پھر کون کارروائی کرے گا, کیسے کرے گا؟ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا ہے اور بات کرنی ہے وزیر اعظم کے دورہ چین کی. اس بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت چین کے دورے پر موجود ہیں جہاں وہ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے. اس اجلاس میں جہاں ترکیہ, روس اور بھارت کے سربراہان مملکت موجود ہیں, وہیں دیگر ممالک کے بھی سربراہان موجود ہوں گے. پاکستان کے لیے یہ اجلاس اور وزیر اعظم کا یہ دورہ کن اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے, یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سلمان صاحب, سب سے پہلے تو مجھے بتائیے کہ ایسے دوروں میں اور جب ایسی سمٹس ہوتے ہیں تو سائیڈ لائن ملاقاتیں بھی بڑی اہمیت اختیار کر جاتی ہیں. پاکستان کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے یہ وزٹ؟ دیکھیں, شنگھائی کانفرنس کی اپنی ایک اہمیت بھی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کانفرنس پاکستان کے حوالے سے اس کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے, اس لیے کہ وہاں پر صرف پرائم منسٹر صاحب نے شنگھائی کانفرنس میں شریک نہیں ہونا. ان کی چین کے صدر پیوٹن, آج ان کی طیب اردوان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے. ملاقاتوں کا ایک عمل ہے, لیکن میرا زیادہ انٹرسٹ اس بات پہ ہے کہ یہ ایک نئی صورتحال میں آپ دیکھیں کہ پاکستانی پرائم منسٹر کو وہاں پر خصوصی پذیرائی مل رہی ہے, اس لیے کہ وہ ایک فاتح ملک کے پرائم منسٹر کے طور پہ گئے ہیں. اور جیسے آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ جب یہ ایک سیلابی صورتحال میں کیا دونوں ملک کسی ایک ایشو پہ مل نہیں سکتے, تو میں آج بھی دیکھتا رہا, میں انشاءاللہ دیکھوں گا آگے بھی, کہ وہاں پر ایک ہی چھت کے نیچے دونوں اس خطے کی نیوکلیر پاور کے سربراہان موجود ہوں گے. کیا وہ آپس میں ہاتھ بھی ملائیں گے یا نہیں؟ دنیا کے بڑے بڑے ممالک نے بیٹھ کر اپنے ایشوز حل کیے ہیں, اور پاکستان وہ ملک ہے, دیکھیں ایک بڑا پلس ہے پاکستان کا, ایک پاکستان چھوٹا ملک ہونے کے باوجود ہر پرائم منسٹر اپنے پہلے خطاب میں کہتا ہے کہ ہم علاقائی صورتحال میں سب کے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہیں. اور بھارت کے حوالے سے خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں, اور وہ بڑا ملک ہے. میں سمجھتا ہوں اس کی ضد اور ہٹدرمی کی وجہ سے آج وہ بڑا ملک کس ہزیمت سے دو چار ہے کہ ٹرمپ صاحب بھی وہاں کا دورہ انہوں نے ملتوی کر دیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کے اندر جو پرائم منسٹر صاحب نے صرف شنگھائی کانفرنس نہیں, وہاں پر انہوں نے ایک سرمایہ کاری کی کانفرنس میں بھی شریک ہونا ہے, جس میں ان کے بڑے بڑے کمپنیز کے ہیڈز موجود ہوں گے, سرمایہ کار موجود ہوں گے. وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے امپورٹنٹ ہوگی. ایک فوجی پریڈ ہے, 80 سالہ ان کی ایک سالگرہ ہے, اور اس میں بھی صرف انڈین پرائم منسٹر نہیں ہوں گے, باقی 26 ممالک کے ہیڈز موجود ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی کانفرنس کے بڑے فائدے یہ ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے. اور پاکستان کے حوالے سے جو چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ اس سے زیادہ میں نے پاکستان کو غیر ملکی اور سفارتی محاذ پر پذیرائی ملتی نہیں دیکھی, اور یقیناً چین کا یہ وزٹ
پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے، پاکستان کے معاشی حوالے سے ایک بڑا مثبت ہوگا، اور خاص طور پہ چین کے اس کریڈٹ کو سراہنا ضرور چاہیے کہ چین وہ ہمارا دوست ملک ہے جو منہ سے اظہار نہیں کرتا کہ یہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران آپ دیکھیں کہ 9 مئی کو انہوں نے اپنا ایک پالیسی سٹیٹمنٹ جاری کیا تھا جس میں انہوں نے بڑے واضح انداز میں کہا تھا کہ ہم پاکستان کی سیکورٹی اور سلامتی کے ساتھ ہیں، تو لہٰذا چین کے اندر ہونے والی یہ کانفرنس پاکستان کے معاشی مستقبل کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی نظر میں یہ وزٹ کتنا امپورٹنٹ ہے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے میں، تجارتی مواقع پیدا کرنے کے لیے؟ دیکھیے جو SCO ہے، شنگھائی کوآپریشن کونسل جو ہے، یہ ایک اہم علاقائی تنظیم ہے، بلکہ اب تو بین الاقوامی کہنا چاہیے کیونکہ ہر خطے سے اس میں ملک موجود ہیں۔ یہ اس لیے اہم ہے کہ یہ اتنی بڑی آرگنائزیشن ہے جو ویسٹرن انفلوئنس سے پاک ہے۔ ایگزیکٹلی، امریکہ کا انفلوئنس یا یورپ کا انفلوئنس وہ ہمیں اس میں نظر نہیں آتا، تو ایک متبادل بین الاقوامی نظام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں اس قسم کی تنظیموں کی اہمیت ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے SCO جو ہے وہ اہم تنظیم ہے جس میں روس بھی ہے، جس میں چین بھی ہے، سینٹرل ایشیا کے ممالک بھی ہیں، اب پاکستان، ایران، اب انڈیا یہ آ گئے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ تنظیم ایک ایسا فورم ہے جو پاکستان کو موقع دیتی ہے کہ وہ جو اس کے ارد گرد کے ممالک ہیں ان سے اپنے تعاون کو بڑھائے، ان سے اپنے روابط کو جو بڑھائے، اور اس کے علاوہ جو پریڈ کے علاوہ اس دورے میں یہ بھی فیصلہ ہوگا کہ جو سیکنڈ فیز ہے پاکستان چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی، اس کی لانچنگ بھی باقاعدہ وہ اس فیز کے بعد جو ہے وہ اس میٹنگ کے بعد جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ اس لحاظ سے بھی اچھا ہے کیونکہ چائنا پاکستان کوریڈور جب تک آپ اس کو مکمل کر کے مؤثر نہیں کرتے اس وقت تک پاکستان اپنی اقتصادی مشکلات سے نکل نہیں سکتا، کیونکہ پاکستان کی جو جغرافک لوکیشن ہے اس کے مطابق پاکستان جو ہے ایک کوریڈور بن سکتا ہے نیچرل ریسورسز کی، آئل کی، گیس کی، ٹریڈ کے لیے، ٹرانسپورٹ کی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان اپنی اس اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کے مطابق اپنی اندرونی حالات اور اندرونی سیاست کو چلائے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک طرف جھگڑے بھی کرتے رہیں آپس میں، دوسری طرف آپ یہ کہیں کہ ہمارے پاس منرلز بھی ہیں۔ دیکھیں نا، اب پاکستان پہ جو کہ اٹینشن ہے جس میں چائنا کی بھی اب توجہ زیادہ ہے، وہ صرف سی پیک نہیں ہے بلکہ جو کرٹیکل منرل آپ کے پاس ہیں یا جس کے متعلق سمجھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس ہے، ہمیں نہیں پتا کس حد تک ہیں، تو اس میں امریکہ کی بھی دلچسپی ہے، چین کی بھی دلچسپی ہے، اور رشیا بھی اس میں انٹرسٹ لے گا۔ لیکن اس کے لیے جو ہے اپنے گھر کو درست کرنا پاکستان کے لیے ضروری ہے۔ تو پرائم منسٹر صاحب کے لیے بڑا اچھا ہے وہاں گئے ہیں، لیکن اس کے بعد آ کے اس ماحول کو درست کریں کہ لوگ بھاگے ہوئے پاکستان آئیں اور یہ نہ سوچیں کہ پتہ نہیں وہاں کیا ہوگا۔ ایگزیکٹلی، جیسے بات ہو رہی ہے صرف ایسی اجلاس ہی نہیں بلکہ پاک چائنا بزنس ٹو بزنس سرمایہ کاری کانفرنس بھی ہونی ہے جس سے وزیر اعظم نے خطاب کرنا ہے۔ تو رسول بخش رئی صاحب، سرمایہ کاری کے حوالے سے یہ وزٹ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ انتہائی اہم ہے۔ دیکھیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری دیگر خطے کے دیگر ممالک کے مقابلے میں بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو ہمیں تو بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی اور چیف آف آرمی اسٹاف صاحب بھی کافی دورے کیے ہیں انہوں نے مشرق وسطیٰ کے ممالک کے، اور ہم نے یہاں پہ خبریں بھی بڑی لگوائیں، دعوتیں بھی بڑی کیں اور دعوے بڑے کیے کہ ہم فرینڈلی کنٹریز ہیں، سعودی عرب اتنا کوئی $50 بلین کا کرے گا، اتنے کا کرے گا۔ یہ تو کل کی خبریں ہیں نا، کوئی 3-4 مہینے پہلے ہم ایسی باتیں کر رہے تھے۔ بات اصل یہ ہے کہ اگر آپ کا قانونی، عدالتی، سماجی اور اقتصادی ماحول ایسا ہو کہ جہاں آپ کا اپنا سرمایہ دار اور باہر کا سرمایہ دار اپنے سرمایہ کو محفوظ سمجھے، اپنی جان کو، اپنے امپلائیز کو محفوظ سمجھے، تو وہ تو اگر ان کو دنیا کے کسی کونے سے بھی بھاگ کر آنا ہو تو وہ آپ کے پاس پہنچیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ
कितना बड़ी खौफनाक जंग थी अमेरिका और वियतनाम की। इस वक्त अमेरिका की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जिस तरह नाइकी है, दीगर कंपनियां हैं, वो कहाँ पे जूते बनाती हैं, वो कहाँ पे सरमायाकारी कर रही हैं? वियतनाम के अंदर। वो भूल गए हैं कि सबसे ज़्यादा दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे ज़्यादा जो अमेरिकी फ़ौजी हलाक हुए हैं 55,000 के करीब वो वियतनाम में हुए हैं। लेकिन क्या वो दिल में उन्होंने रखा हुआ है कि आपने हमारे 55,000 मारे थे इसीलिए हम आपसे तिजारत नहीं कर सकते? आप माहौल को अच्छा करें, आपके शहर साफ़ सुथरे हों, आपकी अदालतों में जाएं तो ये ना हो कि 5 साल 10 साल तक मुकदमे लटके हुए हैं। ब्यूरोक्रेट के पास जाएं तो वो कहें कि जी वहाँ से एनओसी लिए हैं, वहाँ से एनओसी लिए हैं। कहते तो वन विंडो का है, आज तक मैंने वन विंडो नहीं देखी। एक विंडो के अंदर कई विंडो बनी हुई होती हैं। ठीक है, आप अपने आप को इस काबिल बनाएं कि दुनिया आपकी तरफ भाग कर है। ठीक है, तो हमें सरमायाकारों को ऐसा माहौल फराहम करना होगा कि वो अट्रैक्ट हों और यहाँ आए बगैर किसी झिझक के और डर के यहाँ पर सरमायाकारी करें। उस्मान शामी साहब, इक़्तिसादी इस्तेहकाम में ये विजिट कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है? अच्छा, बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप ये देखें, जब शहबाज शरीफ साहब वहाँ पहुँचे हैं तो जो मनाजिर थे इस्तकबाल के, और जब मोदी साहब पहुँचे हैं तो वो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हैं। लोगों ने दोनों तरफ जो है वो लगाए हुए हैं क्लिप्स, और जो भारतीय हैं वो उनको इस पे बड़ा गम और गुस्से का इजहार वो कर रहे हैं, क्योंकि जब मोदी साहब गए तो वो सिर्फ 2 लोग वहाँ पे मौजूद हैं उनको रिसीव करने के लिए, और जो शहबाज शरीफ साहब हैं जब वो निकलते हैं जहाज से तो ऐसे लगता है पूरा मेला लग गया। तो आप देखें ये चीन ने जो है उनका भरपूर इस्तकबाल किया है, इसको हमें एक्नॉलेज करना चाहिए। दूसरी बात ये देखिए, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे लोग बहुत तनकीद कर रहे थे कि इधर सैलाब आया हुआ है और वज़ीर आज़म हमारे चीन चले गए। तो आप ये देखिए वहाँ 26 ममालिक के सरबराहान जो हैं वो जमा हैं इस वक्त से, या लीडर जो है, और जो मोदी साहब हैं वो पहुँचे हैं 7 साल बाद चाइना। उनका टारगेट जो है वो इस वक्त ये है कि कोई टेररिज्म के हवाले से कोई बयान जो है वो एलामिये में कोई चीज़ शामिल कर ली जाए SCO के। तो आप देखें ये मैदान उनके लिए खाली छोड़ना जो है वो कोई दानिशमंदी ना होती, और उनको जिस तरह पहले नाकामी होती रही है वो इस दफ़ा भी होगी। फिर जो आपका सवाल है कि ये जो दौरा है ये आप देखिए जिस तरह हसन अस्करी साहब ने कहा, ये बाकायदा आगाज़ है CPEC 2 का। तो ये पहले फेज़ से कैसे मुख्तलिफ? पहले फेज़ में ज़्यादातर मंसूबे थे तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के। अब ये जो CPEC का फेज़ 2 है, इसके की फ़ीचर्स हैं जो इंडस्ट्रियल ताउन है, सनती ताउन, फिर ज़राअत की मॉडर्नाइजेशन, फिर स्पेशल इकनॉमिक जोन्स का क़याम, और फिर माइनिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो है इन तमाम शोबों में। तो आप देखें ये जो फेज़ 2 है इसके अहदाफ जो है वो ज़्यादा क्वान्टिफाइबल होंगे। ठीक है, और वो यानी इन चीज़ों के ऊपर फोकस किया जा रहा है जो जिनसे आपके इकोनॉमी में कैपेसिटी पैदा होएगी, यानी आपकी एक्सपोर्ट बढ़ाने की या आपको अपना GDP बढ़ाने की, पैदावार बढ़ाने की। तो इसलिए अब आप देखिए ये बड़ा क्रिटिकल है और पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, और यानी मेरा ये ख्याल है कि ये यानी गेम चेंजर हो सकता है खित्ते में, अगर एक्चुअली जो 27 मंसूबे जिनके ऊपर हाईलाइट किए गए हैं कि ये दस्तखत होने मुआहिदों पे, अगर इनको अमली जामा पहना दिया गया तो यहाँ पे बहुत मंजर तब्दील हो सकता है पाकिस्तान में। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि गेम चेंजर साबित हो सकता है। हमें प्रोग्राम में आगे बढ़ना और बात करनी है मोदी और ट्रंप के ताल्लुकात क्यों ख़राब हुए और ट्रंप का दौरा मनसूख होने की वजह क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अमरीकी अखबार ने यह दावा किया है कि ट्रंप वादे के बावजूद इस साल भारत का दौरा नहीं करेंगे। क्वाड समिट में शिरकत के लिए इस साल के आखिर में उन्हें जाना था। वजह यह बताई जा रही है कि 17 जून की कॉल है, जिसके बाद कशीदगी इस हद तक बढ़ गई कि दोनों सरबराहान का दोबारा राब्ता ही ना हो सका। सलमान साहब, क्या हुआ था 17 जून को? देखिए, बात ये कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप के दौरे की मनसूखी ये बड़ा झटका है, इसलिए कि आखिरी उम्मीद सदर ट्रंप से यही थी, और इस तरह इंडियन मीडिया भी कह रहा था कि उस दौरे के दौरान गलत फहमियों का अजाला होगा। मतलब कि अब अमेरिका की इस खित्ते के अंदर पॉलिसी में शिफ्ट आ रही है। और आपने कहा कि उस कॉल में क्या हुआ था कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने उन्हें अमेरिका के आने के लिए कहा था, और उन्हें ये खौफ था कि वहाँ पर कहीं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो वहाँ पर मौजूद थे
कहीं उनसे मुलाकात ना करवा दी जाए। अच्छा। और पाकिस्तान तो कभी भी मुलाकात से गुरेजा नहीं। मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि मैं आज भी समझता हूँ कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अगर मोदी साहब का सामना हुआ तो आगे बढ़ के उनसे हाथ जरूर बुलाएंगे। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि उस कॉल में नोबेल इनाम की नामजदगी की बात भी की गई थी। पाकिस्तान की देखें, हमें एक बड़ा प्लस ये था कि हमने ज़िम्मेदारी का सबूत किया। पहलगाम वाक़े ने इस खित्ते की मैं समझता हूँ तारीख बदल दी है कि वो पहलगाम वाक़या जो पाकिस्तान को फंसाने के लिए था, खुद भारत इसमें फंस के रह गया। और जो सूरत हाल बन रही है, आप देखें कि इस तरह की जगनसाई इससे पहले इंडिया की कभी नहीं हुई थी। और इसकी बड़ी वजह जो मोदी साहब का तर्ज अमल है कि मोदी साहब ये समझते थे कि इस खित्ते के अंदर भारत, अमेरिका उनका इत्तेहादी है और मैं जो चाहूँगा करूँगा, और जो कुछ वो करना चाह रहे थे वो तो सारा उल्ट पड़ गया कि सबसे ज़्यादा उनकी पोजीशन अपने मुल्क के अंदर देखें। जिस शख्स की घर में इज्जत डलर है उसकी बाहर इज्जत नहीं होती। और उस्मान शामी साहब ने वो जो मंजर कशी की है उनके इस्तकबाल की, ये लम्हा फिक्रिया खुद इंडियंस के लिए भी। तो ये कितना बड़ा सिफारती धचका है डॉक्टर साहब कि अगर मोदी क्वाड समिट में शिरकत के लिए नहीं जा रहे, और उस टेलीफोन कॉल में ये भी बताया जा रहा है कि एज़ यूजुअल क्रेडिट लेने की कोशिश की ट्रंप साहब ने, तो मोदी साहब ने कह दिया कि ये मामला तो हमने बराह रास्त सेटल किया है पाकिस्तान के साथ। देखें, अमेरिका की पॉलिसी में बड़ा फ़र्क आया है। और इंडिया को जो इतना अहमियत हासिल थी वो ये थी कि प्योरली स्ट्रेटेजिक टर्म में, मिलिट्री टर्म में अमेरिका उस ज़माने में सोचता था। और उसमें इंडिया को ये गलतफहमी थी कि चीन का जो काउंटर वेलिंग फोर्स के तौर पे वो इमर्ज करेगा। उसके अलावा इंडिया की बेसिक आर्गूमेंट ये भी थी कि इंडिया एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर है इस इलाके के अंदर। जी जी। एशिया पैसिफिक के अंदर वो अमेरिका की मदद कर सकता है चाइना को कंटेन करने के लिए। या अब जो चेंज जो आई है अमेरिका की पॉलिसी में, वो प्योर स्ट्रेटेजिक से इकोनॉमिक इश्यूज़ पे तवज्जो ज़्यादा है मौजूदा हुकूमत की। ठीक है। और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो जो प्योर स्ट्रेटेजिक की कंसिडरेशन थी वो कम हुई है। दूसरा ये है कि चाइना एक मुतबादिल बने, चाइना का मुतबादिल बनेगा इंडिया। ये जो मई के अंदर वाक़यात हुए हैं इंडिया पाकिस्तान वॉर के, उससे जो है ना सारा बैलेंस जो है, और इंडिया का जो वो एक तसव्वुर था कि वो एक बैलेंसर के तौर पर यानी आप ये कह रहे हैं कि अब इस खित्ते में अमेरिका की तरजीह भारत नहीं होगा? नहीं, ये ना कहें आप, इंडिया अहम है, रहेगा। अच्छा। लेकिन ये है कि जो तरजीहात हैं मौजूदा दौर की, उसके हिसाब से इंडिया को एक रियलिस्टिक पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। और इंडिया ने जब चाइना से जो रिलेशनशिप इम्प्रूव किया है या रशिया से वो करना चाहते हैं मज़ीद, वो अमेरिका के रिएक्शन में है। ये रिएक्शन जो होता है ये शॉर्ट विजन की बात होती है। ठीक है। और इंडिया को अपने अंदर देखना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंडिया जो है वो मुश्किल में आया है। और ये है मोदी साहब का स्टाइल ऑफ पॉलिटिकल मैनेजमेंट, उनकी जो डिप्लोमेसी है उसकी वजह से ये जो है सूरत हाल नमूदार हुई है। तो आप कह रहे हैं सरासर मोदी को ही इल्ज़ाम जाता है जो इस वक्त इंडिया तन्हाई का शिकार है सिफारती महाज पर। रसूल बख्श रईस साहब, अगर इस हद तक कशीदगी है दोनों ममालिक के दरमियान, तो इसके असरात आने वाले दिनों में इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर क्या होंगे? देखें, इसको आप कशीदगी तो ना कहें कि कोई इनके दरमियान में ना कोई नज़रियाती इशू है, ना कोई सियासी इशू है, मुआशी इशूज़ है। मुआशी इशूज़ ये हैं कि अमेरिका की बड़े अरसे से कोशिश रही है कि हिंदुस्तान की मार्केट उनकी एक्सपोर्ट्स के लिए खुल जाए, और इनका प्रोटेक्शनिज़म है। आप उसी आर्टिकल में देख लें, उस आर्टिकल में ज़रा थोड़ा सा स्लांटेड है कि देखें ये जो उनको बिल्कुल पर्सनलाइज्ड डिप्लोमेसी का रंग देने की उन्होंने कोशिश की है। 3 जो लिखा रही हैं इस मजमून के न्यूयॉर्क टाइम्स के, लेकिन उन्होंने साथ ये भी लिखा है कि मुआशी इशू जो है वो इंतहाई अहम है, और हिंदुस्तान ने वो काम नहीं किया जो माजी में भी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी और उससे पहले की एडमिनिस्ट्रेशन भी करती रही हैं। ठीक है। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो इंडिया से हैं, और जिनको के जहाज़ों के जहाज़ भर के उन्होंने वापस भेजे हैं हिंदुस्तान के अंदर। और जो सबसे बड़ा मसला है वो उस टेलीफोन कॉल का भी है कि आपको अमेरिकी प्रेसिडेंट इनवाइट करते हैं और आप बहाना बना के निकल जाते हैं, नहीं आते हैं। और जो अंदाज़ गुफ्तगू था मोदी साहब का, वो मेरे ख्याल में वो दुरुस्त नहीं था कि एक डिप्लोमेटिक कटसी होती है, सोफिस्टिकेशन होती है कि आप बहस नहीं करते जब किसी सदर से बात करना होती है या वज़ीर आज़म से, बहस नहीं करते। आप सिर्फ बात को ये कहते हैं, अगर इनवाइट किया जाए
تو میرا خیال ہے کہ جواب، اور صدر ٹرمپ کی طرف سے اگر وہ کافی اس بارے میں ایک رکھ رکھاؤ رکھتے ہیں کہ اگر انوائٹ کیا جو آپ پھر پوائنٹ بلینک نہیں کرتے کہ میں نہیں آ سکتا، جانا چاہیے تھا. اور میرا نہیں خیال تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ سیاسی طرز عمل نہیں تھا جس انداز میں جواب دیا گیا مودی کی جانب سے صدر ٹرمپ کو. عثمان شامی صاحب، آپ کی نظر میں بھارت سفارتی محاظ پر پریشانی سے دوچار کیوں ہے؟ ایک تو میں تصحیح کر دوں، میں نے ایک فلڈ کمیشن کی رپورٹ کا ذکر کیا تو وہ منصور علی شاہ صاحب تھے، جسٹس منصور علی خان میں نے کہہ دیا غلطی سے. اچھا، جو مودی صاحب ہیں نا، وہ آپ دیکھیں ان کی، میں پہلے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، آج یہ اس سٹوری میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ ایگو کا کلیش ہے ٹرمپ اور مودی کے دوران. دوسری بات یہ کہ جو مودی صاحب نے اپنا امیج بنایا نا ایک اسٹرانگ مین کا بھارت کے اندر، تو وہ اس سے بڑا ہرٹ ہوگا کہ اگر وہ ٹرمپ صاحب کی بات مان جائیں اور کہیں کہ امریکہ نے کردار ادا کیا اور ہم نے سیز فائر جو ہے ان سے کروایا، تو وہ ان کا ایک سیاسی مسئلہ ہے مودی صاحب کا، جس کی وجہ سے بھارت کو سفارتی محاذ پہ نقصان پہنچا. دوسری بات یہ کہ پچھلے 6 برس کے دوران سیاسی بقا کے لیے وہ یہ رسک لے سکتے ہیں، وہ یہ لے رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ پچھلے 6 سال کے دوران ان کی جو فورن پالیسی تھی اس کا بنیاد یہ تھی کہ اس خطے کے اندر وہ ایک طرح سے امریکہ کے نمائندے بنے ہوئے تھے اور چائنا کے مقابلے میں ایک فورس تھے. اب وہ معاملہ ختم ہو گیا اس ساری اس کی وجہ سے، اور ٹرمپ صاحب کوئی چائنا کو ڈائریکٹلی کنفرنٹ بھی نہیں کرنا چاہتے. تو اس وقت مودی صاحب اب بھاگے پہنچے چائنا کے پاس تاکہ امریکہ کو کوئی بلیک میل کیا جا سکے کہ ہم چائنا کے قریب ہو جائیں گے. لیکن وہاں بھی انہیں تھوڑی بہت عزت تو مل جائے گی چائنا سے، کیونکہ جو چینی ہیں وہ ذرا وقار اور عزت کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، لیکن شاید ان کے کوئی اہداف نہ ملیں گے تو اب وہ نہ گھر کے رہے ہیں نہ گھاٹ کے رہے ہیں. تو دونوں طرف ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو مودی سرکار کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اپنی سیاسی عزت بچانے کے لیے وہ اپنے تعلقات کو امریکہ کے ساتھ داؤ پر لگا رہے ہیں. خیر، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.